Assalamu alaikum everyone. I'm Karan Kumar, Public Relations Officer at Sindh Educational Organization, and I welcome you all in today's session. As you know, SEO used to have sessions on different topics, whether these are educational opportunities, career counseling, motivation, personal development, and much more. Today we have Ms. Zarka Khan. Welcome, ma'am. She is Research Associate with dual expertise from Bahria University, Pakistan and Yeditepe University, Turkey. She is also a member of an NGO named Young O. She's a consultant, gender and climate justice advocate. Ma'am has also with us for a session on Environmental Day. So today she will be throwing light on empowering voices, especially on gender equality and protecting minority rights and much more. So without wasting further more time, let's dive into today's session. So it's over to you, ma'am. Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes, yes, ma'am. Hello. People. आवाज तो नहीं कट रही ना? नहीं नहीं मैम Everything's क्लियर good? है. Okay. I was reading some comments which said that the voice was cutting. ठीक है जी. Assalamu alaikum everyone. Once again, it's a pleasure to be back with SEO. और आज हम बहुत मजे के टॉपिक पे बात करेंगे. पिछली दफा आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनने मुझे कुछ फीडबैक दिया था एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट द फीडबैक दैट वाज गिवन टू मी उसी हिसाब से हम सेशन करें. और आज का सेशन आप लोगों की एक ट्रेडिशनल सेशन की तरह नहीं होगा जिसमें मैं बस स्लाइड्स खोलूंगी और मैं स्लाइड्स पढ़ूंगी और बस we're gonna get done with it. It's going to be more discussion based बिकॉज ये सेशन स्पेसिफिकली पाकिस्तान के सिनेरियो को सामने रख के, क्योंकि मैं भी यूथ हूँ, आप भी यूथ हैं, तो उसको सामने रखते हुए ये सेशन होस्ट किया जा रहा है कि भाई व्हाट इज द यूथ फीलिंग, यूथ की अंडरस्टैंडिंग क्या है इन चीजों के बारे में, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है. तो विदाउट फर्दर डू आई होप कि आप सब पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू बी साइड, मतलब आई डोंट वांट टू जस्ट सिट इन द साइलोज एंड say please speak and someone speak. सबने पार्टिसिपेट करना है, अपना बेस्ट देना है, ठीक है. और इसमें ये कोई बात नहीं है कि सब जो है ठीक है या सबकी जो डेफिनिशंस हैं वो बिल्कुल ठीक है. इस सेशन का मकसद यही है कि हम लोग आपस में मिल बांट के डिस्कशन करें, एक दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करें और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएं. ठीक है गाइस. तो मैं ऐसी कोई डिटेल स्लाइड्स नहीं है, बस वो मैं एक छोटा सा पॉपअप है वो मैं खोल लेती हूँ ताकि कोई सेशन ज्वाइन करे तो उसको अंदाजा हो कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. ऑलराइट. ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस. ये जी हो गया. या शेयर and we are going to go into presentation mode. ठीक हो गया guys? Can everybody see the slides? Yes, ma'am. Slides are visible. Perfect, perfect. ठीक हो गया. अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा मजे का टॉपिक है. ये हम सबकी अंडरस्टैंडिंग में है. थोड़ा बहुत हमें पता है कि जेंडर क्या है, हमें पता है कि माइनॉरिटीज क्या है पाकिस्तान में, हमें पता है कि यूथ जो है, मैं और आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा क्या रोल है towards policy making, towards advocating for something that's wrong. मतलब अगर कोई सोसाइटी में कोई चीज गलत हो रही है या सोसाइटी में कोई चीज ऐसी हो रही है जो कि एज यूथ हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या मेथड है कि अपनी आवाज ऊपर तक कैसे पहुंचानी है हमने, ताकि कल को पॉलिसी मेकिंग में, कल को कॉन्फ्रेंसेस में, पॉलिसी पेपर्स में आपके जो थॉट्स हैं वो अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो सके. ठीक है जी. विदाउट फर्दर डू, ये हमारा एजेंडा है. आज का एजेंडा में जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है. दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, देखें जेंडर इक्वालिटी जो है ना वो कहाँ से, उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से, वेयर डज इट कम फ्रॉम.
اس میں ہم پڑھیں گے کہ جینڈر ایکوالٹی جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے آپ کی جنسی شناخت، ٹھیک ہے، جسے ہم سیکس کہتے ہیں۔ پھر جینڈر ایک الگ چیز ہے، جینڈر وہ ہے جو ہم آگے پڑھتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں جینڈر آگے کیا ہے۔ پھر بریفلی ہم جینڈر ایکوالٹی کو ڈسکس کریں گے، پاکستان میں اس کے کیا سچویشن ہے جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے۔ مائنورٹی رائٹس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ کیسے سلوک کیا جا رہا ہے، اور ہمارے آس پاس جو کہ مائنورٹیز ہیں، آئی ایم شیور آپ سب اسٹوڈینٹس ہیں جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں ورک پلیسز میں، اسکولز میں، ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو کہ مائنورٹی طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، تو ان کی کیا مشکلات ہیں اور کیا کیسز سامنے آئے ہیں تھرو آؤٹ دا پاسٹ 5 to 6 years، جن نے ہماری مائنورٹیز کو سگنیفیکنٹلی پریشان کیا ہے، سگنیفیکنٹلی ان کو ٹارگیٹ کیا ہے، اس بارے میں ہم تھوڑی بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد یوتھ ایڈوکیسی پہ ہم لوگ بات کریں گے کہ کیسے جو ہے میں اور آپ مل کے ایک آواز بن کے اپنا جو نظریہ ہے وہ جو ہمارے پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار میں جو لوگ ہیں، ان تک اپنی آواز ہم پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد فیڈ بیک ہوگا اور پھر کنکلوژن۔ ٹھیک ہو گیا؟ یس، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں یہ انٹروڈکشن، اینڈ the نیکسٹ سلائڈ از انڈرسٹینڈنگ سیکس ورسز جینڈر، ٹھیک ہے۔ تو جو سیکس ہے نا، سیکس ہمارے پاس جو ہے وہ 3 قسم کے۔ سب سے پہلے جینڈر ایکوالٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ سیکس اور جینڈر میں ہمارے پاس کیا ڈفرینسز ہیں۔ تو جو سیکس ہے ہمارے پاس، وہ آپ جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کو اسائن کی جاتی ہیں، آپ میل ہوتے ہیں، آپ فیمیل ہوتے ہیں، یا آپ ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جینڈر میں ہمارے پاس کیا ہے کہ جب فار ایگزامپل ہم اگر دیکھیں تو جب ایک مرد پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سرٹن رسپانسبلٹیز یا ٹیگز اٹیچ کیے جاتے ہیں، جیسے کل کو یہ پیسے کما کے لائے گا، یہ اپنی گھر کی رکھوالی کرے گا، یہ مطلب مرد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رسپانسبلٹی ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب ایک مرد پیدا ہوتا ہے تو اس کا کام کیا ہے کہ گھر گھر کے سارے چیٹ میں مجھے میسیجز آ رہے ہیں، اچھا اوکے، ایم سوری، مجھے لگے شاید آواز کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مرد پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے گھر کی رکھوالی کرے گا، یہ اپنے گھر کے لیے سارے پیسے کما کے لائے گا، یہ اپنی بہنوں کی عزت کا خیال رکھے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ہم کہتے ہیں اس کو مرد کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ کی گئی ہے۔ عورت کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ کی گئی ہیں کہ بھائی یہ کھانا بنائے گی، یہ بچے پیدا کرے گی، یہ بچوں کا خیال رکھے گی، یہ جو ہے فار ایگزامپل کھانا بنائے گی، کپڑے دھوئے گی، یہ رولز جو ہے نا اٹیچ کی گئی۔ تو جینڈر جو ہوتا ہے نا اس کو آپ ڈیفائن کرتے ہو رول سے۔ اب عورت عورت جو ہے نا وومن، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کچھ سرٹن جینڈر رولز اٹیچ کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہم جب بھی سوشل سائنسز میں پڑھتے ہیں جینڈر کے بارے میں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جینڈر جو ہے وہ ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے۔ ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مردوں کے ساتھ ایک اسپیسیفک رولز لگا دیے، اور عورتوں کے ساتھ اسپیسیفک رولز لگا دیے، ٹرانسجینڈرس کے ساتھ اسپیسیفک رولز لگا دیے۔ اس طرح ہم نے ان کے جینڈر کو ڈیفائن کر دیا کہ یہ مرد ہے، اس کے یہ کام ہے، یہ عورت اس کے یہ کام ہے۔ اور جب بھی کوئی مرد یا عورت اس دائرے میں سے نکل کے اس کسی بھی رول کو کسی بھی رول کی وائلیشن کرتا ہے، یا کسی بھی رول کو جو ہے مطلب فار ایگزامپل مرد کا رول ایک عورت کرے یا عورت کا رول ایک مرد کرے، تو وہ سوسائٹی میں پھر ایک سرٹن بیکلیش ملتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، نام دیتے ہیں، کافی ساری چیزیں۔ تو آئی ہوپ ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ سب کی ہو گئی ہو کہ جینڈر اور اس میں فرق کیا ہے۔ اوکے، سو لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ، ٹھیک ہے۔ اب جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں ایک عورت ہوں تو کیونکہ میں ایک عورت ہوں میرے ساتھ ایک سرٹن طریقے کا سلوک کیا جائے گا، یا ایک سرٹن طریقے سے مجھے سوسائٹی میں دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آن اینڈ آن جینڈر بائسز جس کو ہم کہتے ہیں، جینڈر بائس کیا ہوتا ہے کہ مطلب فار ایگزامپل جیسے ہمارے گھر میں بہت ایک سمپل ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر پہ ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے اتنا سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا جتنا کہ ایک بیٹے کی برتھ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جینڈر بائس ہے
کہ مطلب عورتوں کی طرف شروع سے جب سے یہ آپ کہہ لیں دنیا ایک طریقے سے شروع ہوئی ہے تو طرح جیسے جیسے ایڈوانس کرتے گئے ٹائم گزرتا گیا. پہلے تو عورتوں کے پاس نہ ڈیورس کا رائٹ تھا نہ ہمارے پاس ووٹنگ کے رائٹس تھے. کافی ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے لیے بیٹر ہونا شروع ہوئی. اور یہ جینڈر بائس کا آپ اندازہ اسی ٹائم سے لگا لیں کہ جب پرانے زمانوں میں لوگ کسی کوئی فار ایگزامپل سلطنت کسی ایریا کو فتح کرتی تھی تو فتح کرنے کا ایک طریقہ ان کا یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ لوگ ان کی عورتوں کے ساتھ جا کے زیادتی کرتے تھے. اس کو ہم کہتے ہیں فیمنائزیشن آف وار. ٹھیک ہے, فیمنائزیشن آف وار سے مراد ہے کہ اگر آپ نے اگر کسی وار میں اپنے آپ کو ونر ڈکلیئر کرنا ہے تو آپ اس جگہ کو فتح کر کے سب سے پہلے ان کی عورتوں سے شادیاں کریں گے, ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں گے. تو یہ ایک طریقہ تھا اس ٹائم پہ مردوں کو اپنے آپ مردوں کو مطلب مرد بیسکلی اپنے آپ کو پاورفل پورٹرے کرتے تھے اور پاور کا ایک یہ بھی طریقہ تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جو وومن جو ہے وہ اپنے کریئرز میں کافی زیادہ پرابلمس فیس کرتی ہیں. اور یہ پرابلمس نہ صرف آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں بلکہ جو پاسبلٹیز آف پروگرس ہے وہ بھی آپ کے امپیڈ کرتی ہے. مطلب اس میں آپ کو رکاوٹیں مل سکتی ہیں. سم ٹائمز یو ہیو اے بیڈ باس. اور ایسا ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ, میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایکسپلوئٹیشن ان دا ورک پلیس یا ایون ایکسپلوئٹیشن ان اسکولس ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں کافی زیادہ ایکسپلوئٹیشن فیس کرتی ہیں ورک پلیس میں. اکثر ان سے فیورز مانگے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک عورت ہے. یہی فیور ایک مرد سے نہیں مانگا جاتا لیکن کیونکہ وہ ایک عورت ہے فیورز ان سے مانگے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان سے مطلب ایسے کام کرائے جاتے ہیں, نازیبا کام کرائے جاتے ہیں بلیک میل کر کے, تھریٹن کر کے. اسکولز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ٹیچرز جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے بہیو کرتے ہیں فیمیل اسٹوڈینٹس کے ساتھ اور میل اسٹوڈینٹس کے ساتھ. سو there are two different things and they are obviously a barrier to professional growth. اب professional growth کیا ہے کہ اس سے عورتوں کا کانفیڈینس افیکٹ ہوتا ہے. اس سے آپ کے جو ہے جو عورتیں ابھی جاب پرسو کر رہی ہیں, ایجوکیشن پرسو کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ فیوچر میں اس کو چھوڑ دے کیونکہ اس طرح کی بائسز کو انہیں فیس کرنا پڑتا ہے آن اے ڈیلی بیسس. اور آپ سب کی بہنیں بھی ہوں گی, آپ سب کی مائیں بھی ہوں گی, آپ سب کی you have females around you, friends ہوں گی. تو it's always good to keep a check اپنے دوستوں پہ کہ کوئی اس طرح کی کسی سچویشن میں نہ ہو, اور اگر ہو تو اس کو فل سپورٹ کرنی چاہیے ہمیں ایز اے سوسائٹی, بیکاز نو وومین شوڈ بی ان اے اسپیس لائک دس. جتنا ایک مرد حق رکھتا ہے کمانے کا اتنا ہی ایک عورت حق رکھتی ہے کمانے کا. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو چھوٹا دماغ دیا ہے یا عورتوں کو اتنا ڈیولپ دماغ نہیں دیا ہے. انفیکٹ کافی زیادہ فیلڈس میں عورتیں کافی پراسپر کر رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عورتوں نے فیلڈس میں لیٹ قدم رکھنے شروع کیے, لیکن جب انہوں نے ڈفرینٹ فیلڈس میں قدم رکھے ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ مطلب they have been on top positions. And all the women that have been on top positions in this country globally, they have been faced with situations جس میں ان کو جینڈر بائس کا سامنا کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی جی جینڈر بائس ٹو ڈسکریمنیشن کی بات. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ جینڈر اکوالٹی کیا ہے. اب I'm gonna take a raise of hands and I would like you guys to speak. What is gender equality in your eyes? آپ کی آنکھوں میں کیا ہے جینڈر اکوالٹی؟ Yes, yes. Okay, okay. Great, great. Amazing. Okay, so we'll have Uh, Assalamualaikum, ma'am. yes. I am Samir Hello. Bhatti from Saka and civil engineering student third semester. Okay. تو ان جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں تو جینڈر ایکوالٹی مائی پوائنٹ آف جو میں نے دیکھا ہے اور ریسرچ کی ہے تو ایکوالٹی لائک ایکول لائک آپ ایکول ہیں
like women and male both are equal, like means के वैल्यू देना उस चीज को कि भाई आप भी इक्वल इक्वल मीन्स के हैसियत रखते हैं और हम भी इक्वल हैसियत रखते हैं, मीन्स के दोनों में बराबर का तायुन किया जाए, दोनों को बराबर की मीन्स के जो ना इज्जत दी जाए, उसमें कोई कमी ना हो। जैसे आपने बात की लहजे जो मुख्तलिफ टीचर करते हैं, लेकिन जो मीन्स के बराबर इक्वलिटी लाइक जेंडर इक्वलिटी लाइक फुल लाइक मोरल ऑफ आइडिया लाइक जो है रेस्पेक्ट like responsibilities means के जो इज्जत respect like in जी offices you see तो equality नहीं होती, तो जी equality means के आप ठीक करें उसको दोनों को। very good Sameer, very good, thank you. Okay, let's have Nazia Bibi next. यस मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम हेलो। सलाम। आपका ना जी आपका नाम नहीं आ रहा है। अच्छा ओके जी जी जेंडर इक्वलिटी की जब बात होती है तो इधर हम राइट्स को बीच में लाते हैं। वुमेन और ठीक मैन है के जो राइट्स हैं वो हम सामने रखते हैं। जेंडर इक्वलिटी सिंपली मेरे आइडिया के हिसाब से। ठीक है, राइट्स की बात करते हैं। ओके, वेरी वेल वेरी वेल। नेक्स्ट, माइक ऑन करें जी इनका। मेरे पास एक्सेस नहीं है, वरना मैं खुद कर लेती आप लोगों के माइक्स ऑन, बट आई डोंट हैव एक्सेस, सो प्लीज एसईओ टीम फैसिलिटेट। जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो नाजिया। जी जी हेलो नाजिया, जी जी बोले। हाँ, जेंडर इक्वलिटी के बारे में मैंने ये कहना था कि जेंडर इक्वलिटी में जिस तरह हमारे जिस जिस तरह जायदाद मिलता है और वो मेल को भी मिलता हाँ है, तो इसी तरह हम फीमेल का भी ये हक है कि उसे भी जी कानूनी तौर पे भी और इस्लामी तौर पे दोनों साइड पे उन्हें मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहिए। तो ये जेंडर इक्वलिटी है। और उसके अलावा हम लोग जिस तरह मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मैं अच्छा खाना खाती हूँ, तो इस तरह औरों को भी मतलब जिस तरह मेल और फीमेल दोनों के कानों में फर्क नहीं होना चाहिए। जो चीज मैं खा रही हूँ तो वो मेल को भी देनी चाहिए, वो फीमेल भी खा सकती है। मतलब हम इस तरह अक्सर करते हैं कि बेटे के लिए कुछ स्पेशल रख देते हैं और बेटियों के लिए थोड़ा सा उससे कम कि वो खा ले तो उसके बाद ये खाएगी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी में दोनों को बराबर मतलब मौका देना चाहिए। उसके अलावा एजुकेशन में भी मतलब अक्सर इस तरह करते हैं कि जी एजुकेशन लड़के को अच्छे स्कूल में भेज देते हैं और लड़कियों को सरकारी स्कूल में या या आम स्कूल में। तो आई थिंक दोनों के ये हक बनता है कि उन दोनों को हम लोग अच्छी एजुकेशन में एक ही स्कूल में डाल दें। तो दिस इज जेंडर इक्वलिटी। थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू नाजिया, दैट वाज अमेजिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट खोले माइक। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी दिस इज सबकी ना, हाँ जी हाँ जी आप बोलें। हाँ सॉरी। मेरा ओपिनियन बाकी पार्टिसिपेंट्स से थोड़ा चेंज होगा अबाउट जेंडर इक्वलिटी बिकॉज everybody thinks about the male and female. They even don't think about the transgenders because this is also a gender called overall the gender Yes. based situation. So जी they also have the right to live in this society. Even though they have right to live, they have right to get a good condition, environment, knowledge, education. I mean, they possess ठीक है। very precious existence in this environment. So हमें उनको भी तरजीह देनी चाहिए, ना कि सिर्फ मेल और फीमेल को हमने हमेशा देखना चाहिए। ठीक है, तो और जब भी क्योंकि मेरा बेसिकली डेवलपमेंट सेक्टर साइड कुछ एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पर हम लोगों ने जेंडर बेस्ड जो चीजें की हैं या ट्रांसजेंडर जी से हम लोग जब भी मिले हैं तो वो कहते हैं कि हम जब भी बाहर निकलते हैं तो हमें अजीब तरह की नजरों से देखा जाता है और हमें स्कूल में भी अजीब तरह से देखा जाता है। हमें हमारे राइट्स नहीं दिए जाते। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये भी एक जेंडर है जिसे हमें जो है वो इक्वल रखना चाहिए। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, Sabreen. Next we have, who do we have next? अस्सलाम वालेकुम मैम। Amjad. Walaikum assalam. How are you? Alhamdulillah मैम, basically I'm from
Sabu University from Shahid Benazir Abad, Ms. Nawab Shah. So basically, I want to share two perspectives in this situation. So جی first of all, I'm in from backward areas. I'm a villager. So ٹھیک ہے fortunately, I got admission in university. So جی I faced two challenges for جی gender equality. فرسٹ آف جی آل میں جس معاشرے میں رہتا ہوں ولیج، وہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ عورتوں کو کوئی حق نہیں ملتا. یہاں پہ عورتیں سارا دن جو ہیں وہ زمین پہ کام کرتی رہتی ہیں، ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، اور سارا دن کام کرتی ہیں، پھر رات کو اپنے جو ہے وہ فیملیز کی خدمت میں کرتی ہیں، لیکن ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے حقوق کیسے حاصل کریں. دین ادر پرسپیکٹو وہ ہے کہ میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں، وہاں پہ تو تھوڑا قصہ مختلف ہے. وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس ہے، لیکن وہاں پہ بھی جینڈر بیسڈ اکولیٹی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو لڑکے ہیں ان کو تھوڑا پیچھے رکھا جاتا ہے، اور جو لڑکیاں ہیں ان کو آگے رکھا جاتا ہے. سو آئی ڈونٹ نو وائی اٹ ہیپن، کیونکہ ٹھیک ٹیچر ہے بھی ہمیں اتنی نہیں ریسپیکٹ دیتے اور اتنا نہیں کرتے، اور لڑکیوں کو ٹھیک السلام ہے علیکم. اوکے وعلیکم السلام کائنات فرام سندھ. اوکے ہیلو کائنات میں نے تھوڑی سی میٹنگ جو ہے لیٹ جوائن کی ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ پہلے کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ میں نے کوشچن پڑھا تو جینڈر ایکولیٹی جی کے بارے میں میری جو اوپینین ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. جی جینڈر ایکولیٹی میں سمجھتی ہوں کہ اپارچونیٹیز اور جو ہے کام میں ایکولیٹی ہونی چاہیے. جیسے کہ ہم آج کل ہم لڑکیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لڑکوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ جو کام لڑکیاں کر رہی ہیں وہ لڑکوں کو بھی آنا چاہیے. جیسے مطلب لڑکیاں ہیں تو وہ جو ہے جاب بھی کرتی ہیں اور وہ گھر کا کام بھی کرتی ہیں، تو لڑکوں کو یہ سب نہیں کرنا پڑتا. تو میرے حساب سے یہ ایکولیٹی نہیں ہوئی. اگر لڑکے بھی یہ گھر کا کام بھی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، دونوں اکول میں کرتے ہیں، دونوں کو اپرچونیٹیز برابر دی جاتی ہیں، تو وہ میری نظر میں جینڈر ایکولیٹی ہوتی ہے. اپرچونیٹیز میں ان کو اکول ہونا چاہیے، کیونکہ اس بالکل حساب سے لڑکیوں کے اوپر برڈن زیادہ آ جاتا ہے کہ وہ گھر کو بھی سنبھالیں، جاب بھی کریں. پھر جاب پہ اور زیادہ مسئلے ہو جاتے ہیں کہ تم لڑکیاں ہو، یہ نہیں کر سکتی، یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے. تو اپرچونیٹی ان کو دینی چاہیے کہ ہاں وہ بھی کر سکتی ہیں. اگر لڑکے کر سکتے ہیں تو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں. اور جو کام لڑکوں کو یہ سوچ نہیں دینی چاہیے کہ ہاں یہ کام صرف لڑکیاں کر سکتی ہیں، لڑکوں کو نہیں کرنا چاہیے. تو میری نظر میں دونوں کو اس حساب سے اکول رکھنا چاہیے کہ ان کے جو کانسیپٹ مائنڈ میں ہے کہ مطلب لڑکیاں اور لڑکے الگ ہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب بہت ہار اکول. ٹھیک ہو گیا تھینک یو جی. اچھا گائز آئی نیڈ ٹو موو آن ود دا سیشن ایز ویل، تو میں آپ لوگوں کا فیڈ بیک لوں گی. میں ادھر نام لکھ لیتی ہوں، راجیش مدیحہ اینڈ سمرتی. ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کے نام لکھ لیے ہیں. آئی ایم گونا گیٹ بیک ٹو یو گائز ان اے وائل. میں نے نام لکھ لیے. سو وی ہیڈ گووندر، راجیش، مدیحہ، سمرت، سمرتی. I cannot میں نام صحیح طرح میں نہیں لکھا. then I'll get back to you guys in a while. اچھا میں نے جو فیڈ بیک کلیکٹ کیا اس کے مطابق جو ہے مجھے تھوڑی بہت سمجھ آ گئی کہ آپ لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ میں جینڈر کیا ہے. تو بیسکلی آپ لوگ سوچتے ہیں کہ جینڈر کے مطابق اور عورتوں اور مردوں کو ایک سیم ایجوکیشن سسٹم میں ہونا چاہیے. جو عورتیں پہنتی ہیں اور جو مرد پہنتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. جیسے اکثر فیملیز میں ہوتا ہے کہ بیٹوں کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے، بیٹیوں کے لیے ایک الگ سے ٹریٹمنٹ ہے. پھر اس کے بعد رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک آپ کی ایک پارٹیسپیٹ نے بات کی کہ جو لینڈ کا ایکسس ہے اور انہیریٹنس کا رائٹ ہے اس کی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. یہ نہ صرف ایک ریلیجیس رائٹ ہے بلکہ آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے. لیکن کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے اندر تو ہم اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آپ کے ایک پارٹیسپیٹ نے بات کی کہ رسپیکٹ ہونی چاہیے. تو ہم تھوڑا سا اس پہ آتے ہیں کہ جینڈر اکوالٹی بیس فار ایگزامپل آپ دا رائٹ ٹو این ایکول پے ایک ریسورس ہے. ٹھیک ہے دا رائٹ ٹو ہیونگ ایجوکیشن ایک ریسورس ہے. ٹھیک ہے اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ اپرچونیٹیز ہم کہیں گے کہ دا رائٹ ٹو ہیو جابس. پھر کبھی کبھار لوگ نہیں پریفر کرتے کہ ایک فیمیل
امپلائی کام کریں کیونکہ کل کو اس نے شادی کے لیے کرنی ہے اور شادی کے بعد میٹرنل لیو پہ جانے ہے اور یہ کمپنی کے پیسوں کا ضیاع ہے. all that stuff it comes under opportunities. تو it should be کہ regardless of you know biological phenomena as being a hindrance and being a problem, it should be respected and appreciated because عورتیں ہی آپ کی آبادی کو بڑھاتی ہیں. ایک عورت ہی ایک آپ کو مینرز سکھاتی ہے, آپ کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے, آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ باقی دنیا کو فیس کر سکو. تو ان چیزوں پہ ہم زیادہ بات کرنی چاہیے. پھر ڈیسیجن میکنگ میں ہم جیسے دیکھتے ہیں آپ کے ایک اسٹوڈنٹ یا پارٹیسپینٹ نے ایک ایگزامپل کوٹ کی ہوئی تھی کہ یو این میں ہمارے پاس ایک میل ڈومینیٹڈ اسپیس ہے, جو کہ بالکل سچ بات کیا انہوں نے. یو این از اے ہائیلی میل ڈومینیٹڈ اسپیس, ناٹ اونلی دیٹ بٹ a lot of like other conferences جو ہم دیکھتے جیسے کانفرنس آف پارٹیز جو انوائرمنٹ کی ہے جس پہ میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بات کی تھی, وہ ہائیلی میل ڈومینیٹڈ جگہ ہے. وہاں پہ پاکستان سے اگر آپ دیکھیں تو کافی کم فیمیلز جاتی ہیں, اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بینکس میں ہمیں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور یہ تو یار یہ تو رسپیکٹ کی باتیں ہیں. کوئی اگر رسپیکٹ دینا چاہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا, فیمیل کو 10 اور کام ہوتے ہیں, گھر پہ جانا ہوتا ہے اور مطلب بچوں کا خیال رکھنا, پیرنٹس کا خیال رکھنا, موسٹلی کیئر ٹیکنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے تو دے نیڈ ٹو گیٹ تھنگس ڈن کوئک اینڈ ریٹرن بیک ہوم. پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ کام بھی کر رہی ہیں, تو a lot of problems. And then if a bank is respecting the right of a woman کہ وہ پہلے اپنے بینکنگ پروسیجر کر لے, تو آپ کرنے دیا کریں, کیونکہ صدیوں سے اوپریسڈ ہیں عورتیں اس معاشرے میں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرانی سلطنتوں میں کیسے سلوک کیا جاتا تھا عورتوں کے ساتھ, کس طرح دیکھا جاتا تھا عورتوں کو, کیا رولز عورتوں کو دیے گئے ہیں. ان رول سے جب وہ باہر نکلتی ہیں تو کوئی انہیں فنڈڈ, کوئی کہتا ہے یہ فنڈڈ خواتین ہے, کوئی کہتا ہے انہیں زیادہ پڑھ لیا ہے تو ایسی ہو گئی ہیں. تو وہی یہ صدیوں کے اپریشن کو اگر تھوڑا سا کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے بینک میں ایک الگ لائن بنا کے, تو کرنے دیں یار, کچھ نہیں ہوتا. خیر ہے. خیر یہ ہوگی ہماری تھوڑی سی انفارمل ڈسکشن. اور میں کچھ کامنٹس دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, اچھا نیکسٹ ہم آتے ہیں, یہ ہوگی ہماری جینڈر ایکوالٹی پہ بات. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم آتے ہیں ہمارے مائنورٹی رائٹس پہ. ٹھیک ہے, مائنورٹی رائٹس ہمارے پاکستان کے جھنڈے میں گرین اور وائٹ دیا گیا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, green was for the Muslims after the 1947 partition, and the white was given to the minorities, which include ethnic minorities and religious minorities. اب آپ ان دونوں میں فرق سمجھیں گے کہ ہمارے پاس ethnic minority کیا ہے اور religious minority کیا ہے. religious minority ہمارے پاس جیسے ہیں ہندو, جیسے ہے کرسچن, جیسے ہیں اسماعیلیز, جیسے ہیں لائک اور کافی سارے ہوتے ہیں, پارسیز ہیں ہمارے پاس. تو یہ ڈفرینٹ ریلیجنس کے جو مائنورٹی ہے پاکستان میں, یہ ہمارے پاس ریلیجن مائنورٹی ہوتی ہے جو کہ دین کی بیسس پہ آپ کے تعداد جن کی کم ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایتھنک مائنورٹی جو کہ ذات کے بیسس پہ ہوتے ہیں. ایتھنیسٹی ہمارے پاس, ایتھنیسٹی کیا ہے, ایتھنیسٹی جیسے ہے پشتون ایتھنیسٹی, بلوچ ایتھنیسٹی, پھر اس کے بعد ہزارہ ایتھنیسٹی, ہزارہ کمیونٹی ایک ایتھنیسٹی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں رورل ایریاز میں جن کے اپنے ٹریڈیشنز ہیں, اپنی سیٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا جینے کے بارے میں, دنیا ایکسپیرینس کرنے کے بارے میں, ان کو ہم ایتھنک مائنورٹیز کہتے ہیں. تو اب ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ یہ جو دو پاکستان میں کافی ٹائم سے سب سے مشہور ہمارا جو تھا آسیہ بی بی کا کیس, پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آئی تھنک 2 years بیک سری لنکن مینیجر تھا, اس کو بلاسفیمی کے کیس میں جو ہے آگ لگا دی گئی اس کے ساتھ جاتی ہوئی. پھر اس کے بعد مشال خان کا کیس ہے ہمارے پاس مردان میں, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب وہی بلاسفیمی کے ایلیگیشنز لگا کے زیادہ تر مائنورٹیز کے ساتھ جاتی ہوتی ہے. اور اس میں کافی زیادہ جو اس طرح کی جو سچویشن بن جاتی ہے جس میں پیپل ہیو ٹو ٹیک دا لا ان ٹو دیئر اون ہینڈس, یہ ایک کافی انفارچونیٹ سچویشن ہے. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارا ایک قانون ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ قانون فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھ کے ایک بندے کو پنش کرتا ہے.
تو موسٹلی جب ہم دیکھتے ہیں ریلیجیس مائنورٹیز میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کی ایلیگیشنز کے بیسس پہ ان کا قتل کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں جو ہندو بچیاں ہیں ان کی شادی کرا دی جاتی ہیں، فورسفل میرجز ہوتی ہیں، فورسفل کنورژنز ہوتی ہیں. تو یہ بیسکلی ہم ان کی جو رائٹ ٹو فریڈم ہے، دا رائٹ ٹو سیلف ایکسپریشن ہے، دا رائٹ ٹو پریکٹس دیئر اون ریلیجن ہے، اس کو ہم میجورٹی وائلیٹ کرتے ہیں ان ون وے اور دا ادر، جس سے ہم ایک انسیف اسپیس کریٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں جب بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ان فالٹ لائنس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کلیش آف سیولائزیشنز. کلیش آف سیولائزیشنز میں بیسکلی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 8 دنیا جو ہے نا 8 قوموں میں ڈیوائڈ ہوئی ہے، اور اینڈ میں جو قومیں لڑیں گی نا وہ آن دا بیسس آف ریلیجن، آن دا بیسس آف جو ڈویژنز ہوئی ہیں نا، جیسے مسلم قوم ہے، پھر چائنیز قوم ہے، پھر امریکن قوم ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس 8 قسم کی قوم ہے. تو ان کی جو لڑائی کا بیسس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ریلیجس فالٹ لائنس کو وہ لوگ پلے کر کے لڑائی کریں گے. اور یہ ہم آج کل کی دنیا میں دیکھتے ہیں. آج کل ہمارے پاس اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ چل رہا ہے. تو بیسکلی اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ ایک لینڈ کانفلکٹ نہیں ہے صرف، وہ بیسکلی آپ کی ایک تو ایک میجورٹی اور مائنورٹی کا ایشو ہے کہ جو اسرائیل اور غزہ ہے، جو اسرائیلیز ہیں وہ ایک میجورٹی کی تعداد میں، کیونکہ ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، ان کے پاس آرمی بھی ہے، ان کے پاس مین پاور بھی ہے، اور پورا ویسٹ ان کے ساتھ ہے. اور جو غزنز ہیں اس ریگارڈ میں وہ ایک مائنورٹی کی شکل اختیار کرتے ہیں. اور یہ نہ صرف جوز اور یہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جوز اور مسلمس کی بھی لڑائی ہے کہ کتنی دنیا کی پاپولیشن جوئزم کو سپورٹ کرتی ہے اور کتنی دنیا کی پاپولیشن مسلمس کو سپورٹ کرتی ہے. تو جب بھی کہیں پہ انسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہوتی ہے، اسپیشلی ان ایریاز لائک دا مڈل ایسٹ میں ہم اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے پاس کافی کانفلکٹس ایسے ہیں جن میں ہم شیعہ سنی کا جھگڑا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا صرف مڈل ایسٹ میں ہے، جبکہ پاکستان میں بھی ہے ہمارے پاس. سعودی عرب اور ایران کے جو ٹائز ہیں وہ دنیا میں ابھی لاسٹ ایئر ریسٹور ہوئے. چائنا نے ریسٹور کیے ہیں، اور ان کی کیوں تھی رفٹ؟ کیونکہ وہ سنی اور شیعہ تھے. یہ ان کو فیڈ کرایا گیا تھا، یہ ان کے دماغ میں ایک پرسپشن تھی کہ دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس اینڈ دے آر ٹو ڈفرنٹ اسکولز آف تھاٹ، سو دے کین ناٹ بی آن دا سیم پیج وٹس ایور. تو یہ ایک میری انڈرسٹینڈنگ ہے مائنورٹیز کے بارے میں. اور میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا فیڈ بیک لینا چاہوں گی. I'll be taking 2 to 3 participants جس میں ہم ابھی کا کوشچن ہے کہ should knowledge on diversity be a part of school curriculums؟ مطلب ڈائیورسٹی سے مراد ہے کہ ہم لوگ جیسے ہم اسلامیات پڑھتے ہیں تو ہمیں ایتھکس بھی پڑھنا چاہیے، ہم اور لوگوں کے ریلیجنس کے بارے میں بھی پڑھیں، ہم اور لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ آف کلچر بھی کریں، ہم اپنی جو ایتھنیسٹیز ہیں ان کو کیسے رسپیکٹ کریں، ان کے فیسٹیولز کیسے رسپیکٹ کریں. تو یہ ابھی میرا آپ لوگوں سے سوال ہے. I'll be taking 2 participants، مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، راجیش کو انمیوٹ کریں، پھر اس کے بعد سمیر کو انمیوٹ کریں. جی میم، مائنورٹیز تو جیسے آپ نے سوال کیا کہ جو ڈائورسٹی ہے وہ ہمارے اسکول سلیبس میں وغیرہ ہونا چاہیے. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہونا چاہیے اور اس کو اچھی طریقے سے فالو راجیش آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، آپ کی آواز بہت پیچھے سے آ رہی ہے. I cannot understand. اب آواز صحیح آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے. جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارا سلیبس ہے اس میں ایتھکس اور یہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور بیسیکلی میں نے میٹرک تک نا سندھ میں ہی ایجوکیشن لی ہے. تو وہاں پہ میٹرک اور 9th اور میٹرک کے جب میں نے پیپر دیے تو اس میں نا آپشن بھی تھا کہ آپ یہاں تو اسلامیات دے سکتے ہیں یا تو پھر ایتھکس بھی دے سکتے ہیں. لیکن ہم نے 9th میٹرک میں کبھی بھی ایسا مطلب پڑھا ہی نہیں ایتھکس کا ورڈ. جب ہم نے پیپر دیکھا تو اس میں ایتھکس کا ایک پورشن دیا ہوا تھا کہ نان مسلم ایتھکس کو پڑھانا مطلب دے سکتے ہیں پیپر. تو یہ اسکولس میں ہے تو صحیح ہمارے سلیبس میں، لیکن ہمیں پڑھایا نہیں جاتا، کبھی بتایا نہیں جاتا. ایون باقی بھی ایگری کریں گے جو انٹرنل سندھ سے ہے ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ میٹرک یا انٹر تک کوئی ایسی چیز ہوتی ہے.
جب میں کراچی میں آیا تو یہاں سے میں نے کالج کیا تو یہاں پہ اسپیشلی ایک الگ سے ایتھکس پڑھایا جاتا تھا جو نان مسلم کو پڑھایا جاتا تھا. تو ہمارے میں ہے تو صحیح لیکن چیزیں اس طرح سے فالو نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. انمیوٹ کریں جی. نیکسٹ. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. لائک مینورٹی کی جو بات تھی میم، اصل میں یہ بہت ادھر پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پہ تو پنجاب، پہلے شروعات پنجاب میں ہوئی تھی یہ اس کی، بعد میں سندھ کی. تو بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے جو بیسیکلی نالج نہیں ہے، صحیح والی نالج نہیں ہے، کیونکہ ہم تو جیسے ایز اے مسلم ہم قرآن شریف پڑھتے نہیں ہیں جس میں حق ہیں مینورٹیز کے جو رائٹس ہیں بیسیکلی. اور دوسری یہ چیز شروع ہوتی ہے کہ ماں باپ سے شروع ہوتی ہے کہ وہ بچے کو گائیڈ کریں، تاکہ پھر یہ اسپریڈ ہوتا ہے نا، یہ نالج پھر اگر نہیں ملتی تو پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ یوتھ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ماحول بنتا ہے فالس، لائک وہ سنتے ہیں نالج نہیں ہوتی. تو کرنا یہ چاہیے ٹھیک ہے. کہ نالج دینی چاہیے بچوں کو، اور ٹھیک ہے. جو ہے نا خود پڑھے. اور یہاں پہ تو یہاں پہ خاص کر کے یہاں پہ جو سندھ میں ہوا تھا میم، تو آئی ایگری لائک کرنٹلی جو کیس ہوا تھا میں آپ کی نالج میں دینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر شانواس ہی واز ڈاکٹر جی جی اینڈ لائک گریجویٹ فرام جی 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 یونیورسٹی. جی جی بالکل بالکل. تو یہاں پہ بات ہوگی تو ایک بندوں نے جسٹ ان کی کوئی، آپ دیکھیں یہاں پہ ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے، لائک ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، تو سمپٹمس جو ہے نا آپ کو آ رہے ہیں یہاں پہ. تو ہر جی کوئی آپ کا آواز بھی بن جائے گا، آپ کی آئی ڈی بن جائے گی، آپ کی ہر چیز بن جائے گی. تو بندہ کیا دیکھے. تو یہاں پہ اس کو مار جی دیا گیا، جیسے سیلنگ کا مینیجر مار دیا گیا تھا، تو یہاں پہ بھی کچھ بندوں نے لا کے اس کو پریشر دے کے بیچارے کو مار دیا. نہیں کہ کوئی ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوئی، کچھ نہیں ہوا، ویسے ہی مار دیا. تو حالانکہ کرنا تو یہ کہنا تھا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوتی اور اس کو ایک جان جا رہی ہے، لیکن امپورٹنس نہیں ہے. تو رائٹ. بڑا جو ویری قصور ہے رائٹ. اس میں، جو بڑا قصور میں جو بتاؤں نا میں، جو میری ریسرچ ہے ہمارے تھوڑا جی لائک انفارچونیٹلی اسکالر جو ہے نا اسکالر، وہ اس جی چیز کے بزنس کر رہے ہیں، بندوں کو جی غلط گائیڈ کرتے ہیں. اس کا بڑا جو وجہ ہے جی نا میم، خود ہم پڑھتے نہیں ہیں قرآن شریف. جب ہم خود جی. پڑھیں گے تو وہ تھاٹس آئیں گے دماغ میں، آپ پھر وہ انڈرسٹینڈ یس. ہوگی آپ کی. ویری گڈ سمیر. دس از امیزنگ. آپ نے جو بھی بولا یو آر سو ویری رائٹ. یہی کیس مشال خان کا بھی تھا. اسی طرح سے فیک آئی ڈی بنی، somebody pretended to be him، کامنٹس کیے، اینڈ دین وہی لنچ موب جسے کہتے ہیں کہ 300-400 بندوں کا جھنڈ اس کو اٹیک اس نے کیا اور وہیں پہ جان سے مار دیا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مائنورٹیز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور ایتھکس کی جہاں تک آپ نے بات کی تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک آپشنل سبجیکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے فار یو ٹو نو اباؤٹ دا ریلیجنس. کبھی کبھار ہمارے ساتھ، میں نے خود ایف ایس سی کیا ہے، فیڈرل بورڈ سے میں نے پڑھا ہے، تو ہمارے پاس آپشن ہوتی تھی ایتھکس لینے کی، لیکن اونلی اف یو ار اے نان مسلم. اور یہ ایک آئی ڈونٹ تھنک یہ ایک صحیح بات تھی، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لائک مجھے اگر ہندوؤں کے یا کرشنوں کے تیوہار رسپیکٹ کرنے نہیں آتے، مجھے ان کی جو سیلیبریشنز ہیں ان کا نہیں پتا، ان کے اسپیشل ڈیز کا نہیں پتا، وہ ہم ایک میجورٹی ملک میں نا، ایک مسلم میجورٹی ہے، ان کو تو پتا ہے کہ ہمارا کب رمضان ہے، کب عید ہے، کب جو ہے ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو جو ہمیں ہے، ہمیں انفارمیشن بھی ہونی چاہیے ان کی، کیونکہ وہ ایک ایکول پارٹ آف سوسائٹی ہے. ہمارے اتنے دوست ہیں جو کہ مائنورٹی طبقے سے بلونگ کرتے ہیں، تو وی شوڈ ہیو نالج اباؤٹ دیم. جی نادیہ بیبی مائک کھولیں جی. ان کا آواز نہیں آ رہی. Hello, Nadia. ہیلو السلام آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی 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 بالکل. ہیلو. ہاں جی ہیلو. ہاں میم، اس کوشچن کا میں اس طرح جواب دے سکتی ہوں کہ ہماری جگہ نالج کا جو ہوتا ہے موسٹلی لوگ مطلب ڈسکشن جب آرگنائزیشنز میں کرتے ہیں نا، آپ کو آرگنائزیشنز میں بھی کہتے ہیں کہ آپ ایسے ٹاپکس کو ڈسکس نہ کریں جس میں مطلب ایک دوسرے کے ساتھ یا آپ کا پھر زیادہ ہو جائے نا. تو لوگوں کے یا پاس نالج نہیں ہوتا، تو وہ جو کم نالج ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسکشن میں بیٹھ جاتے. تو اگر آپ کے پاس نالج ہو تو پھر ایک ٹاپک کو ڈسکس کیا کرے.
اور اگر آپ کے پاس ٹاپکس ریلیٹڈ کچھ نہ ہو تو پھر خاموشی اس میں اختیار مطلب انسان کو پھر خاموش رہنا ہی چاہیے، کیونکہ ایک ان نالجبل پرسن جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ بحث کرے گا، اس کے پاس کوئی وہ پراپرلی ایک طریقہ مطلب ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوتا مائنورٹیز ریلیٹڈ حقوق کے جس کے ہو یا کچھ اس طرح، تو وہ پھر وہ اس طرح غلط بات کہے گا. اور موسٹلی میں بینک سیکٹر میں ہوں تو میرے ساتھ ایسے ایسے کسٹمرز آتے ہیں جو مطلب قادیانی ہو، ٹھیک ہے، تو جب ایسے کوئی کسٹمر آتے ہیں تو جب کوئی پرسن ہوتے تو وہ کہتے ہیں یہ قادیانی ہے، یہ ہے، تو ہم اس کو ہیٹ وہ کرتے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ بینگ مسلم ہمیں ہر کسی کو اپنا مطلب دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا اچھا ہوں، مطلب اگر میں کتنا اچھا لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہوں. تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارا کسٹمر ہے، تو ہم سب کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہے یا یہ وہ ہے. ہمارے لیے سارے ایکول ہے، تو ہم سب کے ساتھ اچھا ٹریٹ کریں گے اور جتنا ہم کر سکیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں پیسے ملتے. سو وی شوڈ مطلب ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھا بہیو رکھنا چاہیے. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ کہ یہ بندہ ہے یا وہ بندہ ہے. اب جو بھی بندہ ہے تو قبر میں تو جب جائے گا تو اس کے تو اعمال وہی اس ٹائم اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. تو ہمیں ہر چیز کو کلیئر کرنے کے بعد بات کرنی چاہیے. بالکل، ویری گڈ نادیہ بی بی، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا اور اس سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا کہ ہمارے ساتھ بھی اسکولس میں اکثر مائنورٹیز کے لوگ پڑھتے رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، تو ان کے بارے میں ایک اسپیسیفک نوشن ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو اس فرقے سے ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. سب سے پہلے وہ انسان ہے اور یہ بات سب سے اوپر ہونی چاہیے ایٹ آل کاسٹ کہ یہ ایک انسان ہے، ہمیں اس کو ایک انسان کی نظر سے دیکھنا ہے. بے شک اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنا حساب کرنا ہے، تو ہم کوئی نہیں ہوتے اس کے بہاف پہ اس کو کافر بولنے، کسی کے بہاف پہ اس کو کافر بولنے والے یا اس کے ساتھ برا سلوک کرنے والے، کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. یہ جیسے میں نے آپ کو بولا نا، ایکسپلوئٹنگ دا فالٹ لائنز آف ریلیجن، یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگوں کے طریقوں میں سے ایک ہے. کہیں بھی آپ نے کہیں پہ کیاس کریٹ کرنا ہو، کہیں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہو، آپ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ریلیجس فالٹ لائنس کو کسی بھی طریقے سے ٹارگیٹ کیا تو اس سے جو اس کی افیکٹ ہے وہ آپ پوری کنٹری میں دیکھتے ہیں. لاسٹ اسپیکر ہم لیں گے ارسلان نے کامنٹ بھی کیا ہے کہ میم آپ میرا کوشچن نہیں لے رہی، تو ارسلان کو ہم لیں گے، پھر ہم لوگ یوتھ ایڈوکیسی جلدی سے کور کر کے اس کو سمرائز کرتے ہیں. السلام جی علیکم ارسلان. وعلیکم السلام. میم، سوری ہم آواز آ لیٹ ہو رہی گئے. ہے؟ جی بالکل. اٹس اوکے میم. اٹس ویری گڈ آئیڈیا ٹو ایڈوکیٹ رائٹس اباؤٹ مائنورٹیز. سو ہم دیکھیں کہ مائنورٹیز کا مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، سندھ میں یہ ہو رہا ہے، بلوچستان میں وہ ہو رہا ہے، بلکہ ڈسپائٹ فارن کنٹریز میں بھی ہے. جیسے کہ یو ایس اے ایک ریشسٹ کنٹری ہے جو جس نے وڈرو ولسن جس نے ہی فارمڈ لیگ آف نیشن، وہ ایک ریسسٹ تھا. وہ he did not like black peoples. So پاکستان میں ہمیں جو ہمارے پالیسی میکر انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو کچھ ایسی پالیسی بنانے چاہیے جو کہ ہمارے مائنورٹیز کے لیے بھی بینیفٹ ہو، اور اس کے جو میجارٹی ہیں ان کے آپس میں اختلافات نہ ہوں. دیٹس اٹ میں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اوکے، لیٹ می جسٹ اوپن مائی اسکرین اگین. اسکرین نظر آ رہی ہے گائز آپ کو؟ یس میم. اوکے، یہ ہمارا ہو گیا مائنورٹی رائٹس. ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ہاؤ ڈو یو فیل about the current political landscape and what can you do in your personal capacity. تو personal capacity میں ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ personal capacity میں سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے
اپنے جو مائنورٹیز ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اگر وہ کسی بھی سچویشن میں یا کسی بھی نظام میں تھریٹن فیل کر رہے ہوں یا ان کو لگ رہا ہو کہ ان کے بارے میں لوگ اسٹیریوٹائپ کر رہے ہیں, غلط غلط باتیں پھیلا رہے ہیں, پرسیپشن کریٹ کر رہے ہیں, ان کو لے کے لوگ جو ہے لائک ان کو فیل کروا رہے اس طرح کہ وہ ہم میں سے ایک نہیں ہے, تو پلیز بی دیٹ وائس, آپ وہی آواز بنے ان کے لیے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مائنورٹیز بھی ہم جیسے لوگ ہی ہیں, وہ انسان ہی ہیں, ان کا خیال رکھنا ہم پہ فرض ہے. وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم پاکستانی ہیں, وہ بھی اتنے ہی جیسے رسپانسبل ہیں, رسپانسبل سٹیزنز ہیں جتنے ہم رسپانسبل سٹیزنز ہیں. بینگ دا میجورٹی ہم ایک پریولیج رکھتے ہیں, اس پریولیج کا صحیح طرح سے استعمال کرنا, اس پریولیج کو کسی بھی طریقے سے ایکسپلائٹ نہیں کرنا جس سے ہماری مائنورٹیز کو, جو کہ ریلیجس مائنورٹیز اور ایتھنک مائنورٹیز ہیں, ان کو نقصان پہنچے. ٹھیک ہے, پھر نیکسٹ ہم آتے ہیں یوتھ لیڈ ایڈووکیسی پہ. تو یوتھ لیڈ ایڈووکیسی جو ہے ہمارے پاس بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ مطلب میں اور آپ جو کہ یوتھ ہے پاکستان کی, ہم لوگ کیسے اس ایشو کو دیکھتے ہیں اور کیسے ہم لوگ ڈفرینٹ ایشوز, جیسے کہ ابھی ہم نے جینڈر ایکوالٹی کے اوپر بات کی, ہم نے ریلیجس مائنورٹیز کے اوپر بات کی, ایتھنک مائنورٹیز کے اوپر بات کی. سو ہاؤ ڈو وی سی دیز پرابلمس گیٹنگ سالوڈ ان دا فیوچر. تو یوتھ لیڈ ایڈووکیسی یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ جو کہ ہم یوتھ ہیں, ہم لوگ آج کل تو ڈیجیٹل کا زمانہ ہے, ہم لوگ لنکڈ ان پہ, ہم لوگ فیس بک پہ, ہم لوگ ٹک ٹاک پہ, ہم لوگ یوٹیوب پہ چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنا نظریہ شیئر کرتے ہوئے. یو نیور نو when you go viral and when you have an influence on the policy making. ہمارے پاس اس میں سب سے بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ سویڈن کی ایک ایکٹیوسٹ تھی, گریٹا تھنبرگ. وہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی, وہ بس فرائیڈے کو آ کے جو ہے نا, جو سویڈش پارلیمنٹ ہے اس کے باہر فرائیڈیز فار فیوچر کے نام سے ایک بینر لے کے پہلی دفعہ وہ کھڑی ہوئی. ان کا کیا تھا, ان کو بس اپنا نظریہ جو تھا ان کا انوائرمنٹ کے اوپر, کلائمیٹ چینج کے اوپر, وہ انہوں نے سامنے رکھا اپنی پارلیمنٹ کے. انہوں نے آ کے 2-3 نیوز چینل سے بات کی, اپنا چینل کریٹ کیا, اور اب وہ دنیا کی آلموسٹ ٹاپ 10 کلائمیٹ ایکٹیوسٹ میں سے مانی جاتی ہے. جو ہم کہتے ہیں نا جس کو کہ سویڈن جو ہے آج دنیا کی موسٹ کلائمیٹ فرینڈلی کنٹریز میں سے ہے, کلائمیٹ فرینڈلی پالیسیز کریٹ کرے. وہ کیسے؟ یوتھ لیڈ ایڈووکیسی. وہ ایک یوتھ کھڑی ہوئی, ان کے ساتھ لائک مائنڈیڈ لوگ شامل ہوئے, اور ہمیشہ کوئی بھی جو کام ہوتا ہے, کوئی بھی جو پرابلم ہوتی ہے سوسائٹی میں, اس کے اگینسٹ اگر یوتھ ایک لائک مائنڈیڈ اپروچ لے کے کھڑی ہوتی ہے تو اس پہ آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے. کبھی کبھار فیڈ بیک اچھا ملتا ہے, کبھی کبھار فیڈ بیک برا ملتا ہے, لیکن اگر آپ کے دل میں آپ راضی ہو, آپ مطمئن ہو کہ بھائی جس چیز کے لیے میں ایڈوکیٹ کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اور آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ یار آپ جو کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے, تو 2-3 نیگیٹو فیڈ بیکس بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. دے آر آلویز اے وے ٹو موٹیویٹ یو ٹو پش مور, ٹو work more hard, to you have a more successful approach towards the policy that you're aiming for, جس طرف آپ کام کرنا چاہتے ہو. تو ہمیشہ جو ہے یہ ساری چیزیں they do have an effect on the policy, and it's always very important کہ آپ جو ہے پالیسی میکنگ کی طرف ہی اپنا رجحان کرو. دیکھیں ہمارے پاس ڈفرینٹ موومنٹس چلتی ہیں, پوری دنیا میں چلتی ہیں. اب آپ دیکھیں ملالہ یوسفزئی ایک پاکستان کی ایجوکیشن, ویمن ایجوکیشن میں اتنا بڑا نام ہے, وہ اتنا بڑا نام ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے باہر سے اب وہ بیٹھ کے ایڈووکیسی کر رہی ہے. پھر بھی 12 ملین بچیاں جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پرائم منسٹر نے ریسنٹلی ایک ایجوکیشن ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کی تھی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے, وہ بھی یوتھ لیڈ ایڈوکیٹ ہے نا, یوتھ لیڈ ایڈوکیٹ sitting internationally advocating for the rights to education in Pakistan. تو یہ آپ کا پالیسی پہ جو ہے, آپ کی نیشنل پالیسیز پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے, اور کافی زیادہ پالیسیز جو انٹروڈیوس کی جاتی ہیں آج کل ہمارے پارلیمان میں, ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمیشہ یوتھ کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے, کیونکہ اگر یوتھ سیٹسفائیڈ ہے تو وہ پالیسی سکسیسفل ہے. اگر آپ کی یوتھ ہی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیٹسفائیڈ نہ ہو پالیسی میکنگ سے, تو جس کے لیے آپ یہ ملک چلا رہے ہیں ٹیکنیکلی وہ آپ سے مطمئن نہیں ہے, تو وہ پھر اس طرح آپ کی جو ہے پولیٹیکل اپروچ اور پولیٹیکل آؤٹ ریچ سکسیسفل نہیں رہ سکتی. ہمارا کام ہے یوتھ لیڈ ایڈووکیسی. کیا ہوتی ہے یوتھ لیڈ ایڈووکیسی؟ ہوتی ہے سب سے پہلا کام اس میں یہ ہوتا ہے آپ ایجوکیشن شروع کرتے ہو.
آپ اویئرنیس کریٹ کرتے ہو. اب میں جو آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں یہ ایک طریقے سے یوتھ لیڈ ایڈوکیسی ہے میری, کہ مطلب میں آپ لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ویوز دے رہی ہوں, آپ لوگ سے اویئرنیس لے رہی ہوں میں. 2 وے پروسیس ہمارا لرننگ کا چل رہا ہے. تو یہ ایک اویئرنیس سیشنز جو ہوتے ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایڈوکیسی کرنے کے لیے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ویل انفارمڈ سوسائٹی فارم ہوتی ہے. ابھی جیسے آپ لوگ سارے یہاں پہ موجود ہیں, ماشاء اللہ آئی ایم سو امپریسڈ آف آل آف یو دیٹ یو آل آر سو ویل انفارمڈ اینڈ یو آل ہیو a very positive response to this topic, ورنہ لوگوں کا نہیں ہوتا, ورنہ لوگ ان ٹاپکس پہ آپ سے بحث کرتے جیسے کہ انہوں نے بولا کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی. One should always be open to new ideas, one should always be open to hearing other people, one should always be open to change. یہی طریقہ ہے کہ انسان گرو کرتا ہے, انسان اور لوگوں سے سیکھ کے آگے بڑھتا ہے اپنی لائف میں, دماغ آپ کا اس سے کھلتا ہے. تو یہ ایک ویل انفارمڈ سوسائٹی آپ کی جب یوتھ ایڈوکیسی سے کریٹ ہوتی ہے تو وہ ایک پروگریسو سوسائٹی بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہمیشہ بات یاد رکھیے گا, youth is the key to success. ہماری 60% of our population is under the age of 30, جو کہ under the 18 سے لے کے 30 تک ہم اس کو youth میں کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ہمیشہ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ youth جو ہے وہ ہماری key to success ہے. اگر آپ کی youth سیٹسفائڈ نہیں ہے, اگر آپ کی youth خوش نہیں ہے, تو وہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کی طرح آپ کو گرا بھی سکتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ کی youth خوش نہیں ہے تو آپ کا ملک آپ کا ملک آپ کا ملک کو بند کر سکتے ہیں. آپ کے جو فیوچر لیڈرز ہیں ان کو آپ کمپرومائز کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے کوئی بھی انسان جو ہے وہ امورٹل تو نہیں ہوتا, 1000 سال کے لیے تھوڑی کوئی جیتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے ہی جانا ہے آگے پارلیمنٹس میں, آرگنائزیشنز میں, اکیڈیمیا میں, اور ہم ہی لوگ ہوں گے جو آگے اس نیریٹو کو آگے لے کے چلیں گے. تو یوتھ خوش ہے آپ کی, اگر آپ یوتھ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں ایز اے گورنمنٹ, ایز اے سوسائٹی, تو آپ کی سوسائٹی آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے. تو in the end I would like to say that there is no limit to what we as women can accomplish. یہ بات آپ نے ساری ویمن نے آج یاد رکھنی ہے, اور جتنے مین یہاں پہ موجود ہے, تھینک یو سو مچ. آئی ریئلی اپریشیٹ یو آل کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا, یہ سارا سنا, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے جتنا کچھ آج سیکھا ہو آپ اس کے تھرو اپنی امیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی فیوچر بیٹیوں کو اچھی طرح ایجوکیٹ کریں. اور جو عورتیں یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آلویز نو یور ورتھ, یو آر نو لیسر دین اینی مین, and at the end of the day God has given you a very respected position in society, but that does not, like making your mother, making your daughter, these are respectable positions, but at the end of the way it should not limit you in your professional life. آپ کی professional life میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی ہوتی ہے, آپ نے ضرور آگے جا کے اپنی فیملی کو یا اپنی ورک پلیس میں لوگوں کو انفارم کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ایک چین آف ایونٹس ہوتا ہے. یہ میں آپ آج کی فیمیلز کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات مجھے ابھی یاد آئی ہے کہ دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ اٹس آلویز the chain of events that influences the society majorly. اب فار ایگزامپل اگر میں ایک ورک پلیس میں ہوں اور میرے باس مجھ سے کچھ فیور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, اور میں ان کو کہتی ہوں کہ میں آپ کے آئی وانٹ بی اے پارٹ آف دس, اور میں ان کو ایکسپوز کرتی ہوں یا میں ان کو وہ جاب چھوڑ دیتی ہوں, تو میری جگہ مجھے پتا ہے کہ کوئی اور ضرورت مند ہوگا جو کہ پیسوں کے لیے ایسا کرے گا. تو یہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ چین آف ایونٹس ہے, ہم ہی ہیں اس کو توڑنے والے. اٹس the men of our society and the women of our society. جس دن وہ دونوں ہاتھ ملا کے یہ پلیج کر لیں کہ ہم لوگ جو ہے اس ایکسپلوئٹیشن کو ختم کریں گے, that's only then when we can create a safer space. And not only that but also the transgenders of our society, وہ ایک marginalized community ہے, they have been born differently. ان کے لیے یہ assign نہیں کیا گیا کہ they are supposed to be a part of prostitution or they are supposed to be exploited. یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی ان کی جینڈر کی وجہ سے there is a gender bias for them, اور ان کے ساتھ رولز اٹیچ کر دیے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت غلط بات ہے, اور آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کسی ٹرانسجینڈر
کو ملیں تو ان سے ان کا حال چال پوچھا کریں. آپ اکثر زیادہ تر بیگنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ انکریج کریں ان کو کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جیسی یونیورسٹیز میں یا نارمل یونیورسٹیز میں داخلہ لیں, انرول کریں. نادرا آلریڈی کافی اچھا پروگرام کر رہا ہے جس کے اندر وہ انہیں امپاور کر رہے ہیں, ان کو جابس دے رہے ہیں, اور بھی کافی زیادہ این جی اوز ہیں جو کہ پریفر کرتی ہیں کہ ٹرانسجینڈرز آگے ورک فورس کا حصہ بنے. لیکن آپ کی ایک کامنٹ سے ان کی کافی زیادہ چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں, تو پلیز keep your comments kind, keep your comments sweet, keep your comments short. I'm going to, they're the last 6 minutes, so میر ان کو پلیز unmute کریں, SEO management ان کو پلیز unmute کریں, ان کا آیا ہوا تھا کہ question. تھینک یو سو مچ میم. آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ٹائم ملا ہے, الاؤ کیا ہے کہ میں جو ہے بات کر سکوں. میں نے بہت ویٹ کیا ہے, میسیجز الگ سے کیے ہیں. تو میرا sorry. ایک نو پرابلم میم. میرا جو ہے ایک کوشچن ہے اور ایک آئیڈیا بھی ہے میرے پاس, کہ یہ کوشچن ایک کنفیوژن کا ہے کہ دیکھیں جیسے آپ لیکچر اس پر دے رہی ہیں ٹاپک پہ, دیٹس گڈ, اور ہم ٹائم نکال رہے ہیں اپنا بھی اور آپ بھی ہمارے لیے ٹائم نکال رہے ہیں یوتھ کے لیے, ہم ساتھ مل کے اس پر کام کر رہے ہیں. ایسے ہی ہزاروں میٹنگز ہوتی ہیں اور ہزاروں لوگ جو ہیں آئیڈیلز ہمارے پاکستان کے اس بات پر ڈسکس کرتے ہیں. تو میرے سوچ کے مطابق یہ 2024 چل رہا ہے, 2030 تک بھی یہ ایشو سالو نہیں ہوگا. کیونکہ ہر بندے کا یہاں پر ہمارے پاکستان میں ایک الگ آئیڈیا ہے. میں اپنا نظریہ دیکھ رہا ہوں, ہمارے یہاں دیکھیں جو ہے ابھی پارٹیسپینٹ بیٹھے ہوئے 40 قریب, ہر کسی کا ایک الگ ایشو ہے, ہر کوئی اپنے انداز سے اس کو ایکوالٹی کو دیکھ رہا ہے. اس طرح سے اگر ہم پاکستان کی آپ دیکھ لیں پاپولیشن, اس پاپولیشن میں اگر ہم الگ الگ ایشو کو, ہم الگ الگ نظریوں کو دیکھ کے پھر ایک پالیسیز بنائیں, یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. اور فیوچر میں دیکھیں 1.8 جو تھا گروتھ ریٹ تھا 2023 کے لاسٹ تک, ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہ بالکل بڑھ چکا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہم کس طرح سے بیلنس کریں جو آئیڈیاز ہیں. ہر یوتھ کا ایک الگ ہے, کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس چیز میں ایکوالٹی چاہیے. وومین, آپ وومین کو آگے لائیں, وومین کہے گی مجھے یہاں ایشو ہے اور اس چیز میں جو ہے نا ایکوالٹی چاہیے. آپ مین کو آگے لائیں, مین کہے گا مجھے اس چیز میں ایکوالٹی چاہیے. تو جب کمبائنلی ایک پلیٹ فارم پہ جب تک نہیں ہوگا ہر کوئی, تب تک ایک نئی امپلیمنٹیشن پاکستان میں بالکل مطلب کہ ڈیفیکلٹ ہے لانا. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ بیلنس کیسے ہو, انڈیویجول کو رسپیکٹ دی جائے, یہی نہیں مل رہی. اچھا ٹھیک ہے, جو میرا اس پہ رسپانس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ دیر آر پولیٹیکل باڈیز دیٹ ایگزسٹ ٹو فارورڈ یور نیریٹو. ٹھیک ہے, اب پولیٹیکل باڈیز میں ہمارے پاس obviously پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, پھر اس کے بعد پولیٹیکل موومنٹس بھی ہیں, کافی ساری اسٹوڈنٹ لیڈ یوتھ موومنٹس بھی ہیں جو اس کی طرف کام کرتے ہیں. یونیورسٹی لیول پہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ باڈیز ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹ اور گروپس ہوتے ہیں جو کہ لائک مائنڈیڈ لوگ بیٹھ کے اپنے نظریے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی طرف کام کرنا شروع کرتے ہیں. اب جیسے کہ آپ نے بولا کہ ہر سٹی میں ہر پروفیشن کے ڈفرینٹ لوگوں کے الگ الگ مسئلے ہیں, تو سیم پیج پہ کیسے لانا ہے انہیں. دیکھیے سیم پیج پہ لانا ڈپینڈ آن دا اسپیکٹرم آف دا پرابلم. ٹھیک ہے, اب جیسے جینڈر اکوالٹی جو ہے وہ ایک پاکستان جو ہے 145th رینک کرتا ہے, 146 آن دا جینڈر پیرٹی انڈیکس. ٹھیک ہے, یہ وجہ کیا ہے اس کی, کیونکہ ہم جو جینڈر پیرٹی کے مارکرز ہیں نا, ڈفرینٹ مارکرز ہوتے ہیں ڈیفائن کرنے کے لیے کہ اچھا ایجوکیشن اپرچونیٹیز کتنی ہے, جاب اپرچونیٹیز کتنی ہے, کتنی لوگوں کی انڈر ایج میرج ہو رہی ہے خواتین کی, یہ جینڈر پیرٹی کی ایشوز ہیں ہمارے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ باڈیز, این جی اوز, ڈیٹا مینجمنٹ, کافی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اس کی طرف کام کرتی ہیں. اور یوتھ لیڈ ایڈوکیسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کس چیز کو پرائیورٹائز کر رہے ہو. آپ اگر فار ایگزامپل ریپروڈکٹیو رائٹس کو پرائیورٹائز کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اس کے لیے لائک مائنڈیڈ لوگوں میں بیٹھ کے ایک پروفیشنل طریقے سے آپ ڈسکشن کرو, آپ اپنا نظریہ سامنے لے کر آؤ. ایز آئی سیڈ سوشل میڈیا از ناؤ دا کی. دین دیر آر باڈیز سٹنگ دیٹ آر ولنگ ٹو انکلوڈ, جیسے I don't want to be controversial or anything. Some of you might not find it that کیا کہتے ہیں appeasing, that appalling, لیکن at the end of the day عورت مارچ is a space. عورت مارچ ایک political movement ہے for women.
آپ اس میں دیکھیں ڈفرنٹ لوگ ڈفرنٹ ایجنڈاز لے کر آتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگ سوشل میڈیا پہ صرف وہی بٹس ہائی لائٹ کرتے ہیں جو کہ ریچ پکڑتے ہیں, جن کو سوشل میڈیا ریچ ملتی ہے. وہ جو پرسپیکٹیوز عورت مارچ پہ لاتے ہیں ان کا ایک پراپر بل بنتا ہے, ان کا ایک پراپر مینڈیٹ بنتا ہے, ہر کسی کی آواز اس میں سنی جاتی ہے. آن لائن فورمز پہ وہ کال کرتے ہیں لوگوں کو کہ پلیز سینڈ ان یور اوپینین, سینڈ ان یور پالیسی, سینڈ واٹ یو وانٹ ٹو ورک آن. تو یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور کافی زیادہ مطلب ہے پولیٹیکل موومنٹس آن گراؤنڈ, چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل موومنٹ جو کہ اسپیسیفک ایشوز کے لیے کام کرتی ہیں. تو یہ میرا رسپانس ہوگا آپ کے لیے. اور میٹنگ 1 منٹ میں اینڈ ہو رہی ہے. Okay. تو گائز Thank you so much, ma'am, for being here and sharing the valuable perspective. It was indeed a very informative session. The insights you shared were very enlightening. Thank you so much. thank you. Bye bye. Goodbye, everyone. We are ending our session here. Bye Thank you, guys. everyone. Thank you. Yes, we are ending our session. One minute. Thank you so much everyone for coming. It was an honor to have you all. I'm so happy that I met all of you. آپ سب کے perspective زبردست ہیں. سمیر, I'm so sorry. راو, رافع, I'm so sorry. Meeting بس less than 1 minute میں ختم ہو رہی ہے. So thank you so much everyone and I had so much fun with you guys. انشاءاللہ ہم ضرور again ملیں گے, ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اور پلیز LinkedIn پہ آپ لوگ مجھے فالو کریں. زرکا خان میرا نام ہے. Follow me on LinkedIn and we can connect and have a chat. ٹھیک ہے. Thank you so much guys. اللہ حافظ. Bye. Allah Hafiz, everyone.